अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ आपके लिए, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखा करें। चलते आज की स्टोरीज की तरफ। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरीज को लास्ट तक सुनेगा, और अगर आपको डर लगता है तो ये स्टोरीज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ ले, अपने आसपास सार बांध ले, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात हम जिक्र करते हैं तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाते और अपनी बातें सुनने लगती है। आपको डर न लगे, आयतल कुर्सी पढ़ ले। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, आप खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे अपने घर की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जब हम एक किराए के मकान में गए तो हमारे साथ क्या क्या हुआ, ये वाकया 2 साल पुराना है। अब्बा का तबादला लाहौर शेखपुरा हुआ था और हमें वहां पर किराए का घर लेना पड़ा। अम्मी को एक पुराना सा मकान पसंद आया जो निस्बतन सस्ता भी था और कुशादा भी। माली मकान ने भी खास कोई बात न की, बस इतना कहा कि घर थोड़ा पुराना है, छत पर ना जाया करें रात को। हमने इस बात को मामूली समझा, काश इस वक्त संजीदा लिया होता, काश। शिफ्टिंग के दिन तो सब थके हुए थे, मगर रात को सोते वक्त मैंने वहां से सुना कि किचन में बर्तन खड़क रहे। मैंने अम्मी को जगाया। अम्मी गई तो वहां कुछ भी नहीं था। अब्बा ने कहा कि नया घर है, तुम्हारा वहम होगा। तो मैंने भी सोचा कि शायद ऐसा ही हो, मगर अदनान भाई फिर ये रोज होने लगा। घर के बलाई मंजिल फिलहाल बंद थी क्योंकि हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर इस्तेमाल कर रहे थे, मगर हर रात 2:30 बजे ऊपर से कदमों की आवाजें आती, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो, रुकता हो फिर चलता हो। एक रात अब्बा ने हिम्मत करके ऊपर जाकर देखा, कुछ नहीं था। छत पर नमी और अजीब सी बू थी। फिर एक रात अदनान भाई मैंने ख्वाब में देखा कि मैं उसी छत पर खड़ी हूं और एक औरत स्याह चादर में दीवार के साथ मुंह किए खड़ी। मैंने उसे आवाज दी, उसने धीरे से गर्दन मोड़ी। उफ, वो बहुत ही खौफनाक थी, इतनी कि मुझे अपनी धड़कन रुकती महसूस हुई। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। मैंने डर के चीख मारी तो मेरी चीख सुनकर अम्मी आई। मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। अम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने कहा कि अम्मी वो छत पर थी, वो बहुत खौफनाक थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। बड़ी मुश्किल से अम्मी ने मुझे सुलाया और फिर वो रात भी गुजर गई। इन्हें लग रहा था कि मैं नींद में डर गई हूं, मगर मुझे वो ख्वाब हकीकत लग रहा था। दिन उसी तरह गुजरते रहे। मेरा छोटा भाई फहद 5 साल का है। उस दिन वो टीवी देख रहा था कि अचानक बोला, अम्मी वो आंटी दोबारा आई है। तो मेरी छत से नीचे झांकती अम्मी ने कांपते हुए पूछा, कौन आंटी? फहद ने कहा, जो रोज कहती है चुप कर जा वरना ले जाऊंगी। मेरी अम्मी बहुत ज्यादा डर गई। उन्होंने फौरन टीवी बंद किया और मेरे भाई को उठाकर कमरे में ले आए। भाई उस दिन के बाद अम्मी ने छत का दरवाजा ताला लगा दिया। रात को तकरीबन 3 बजे हम सब सोए हुए थे कि दरवाजे खुद ब खुद खुलना बंद होना शुरू हो गए, जैसे कोई जोर जोर से दरवाजे धकेल रहा हो। तमाम खिड़कियां बंद थी, मगर पर्दे उड़ रहे थे जैसे कोई सांस ले रहा हो। हम लोग सारी रात दुआएं पढ़ रहे थे। ये तो अभी शुरुआत थी। इस वाक़े से एक रात पहले अम्मी ने ख्वाब में देखा था कि वो किसी वीराने में अकेली बैठी है। सामने एक फूलों से भरा बाग था जिसको बीचों बीच एक बहुत पुराना दरख्त था। दरख्त के नीचे एक बच्चा बैठा रो रहा था। अम्मी ने करीब जाकर पूछा, तुम कौन हो? बच्चा रोकर बोला, मेरी माँ भी इसी घर में मर गई थी। अम्मी चीख कर उठ बैठी। सुबह का वक्त था। अम्मी ने नाश्ता बनाया और जैसे ही वो सीढ़ियों के पास से गुजरी, अचानक उनको पीछे से किसी ने जोर का धक्का दिया। वो पूरी तरह से लड़खड़ा कर सीढ़ियों के आखिरी 3 जीनों से नीचे जा गिरे। मैं अब्बा फौरन भाग कर पहुंचे। अम्मी की कोहनी और कमर जख्मी हो चुकी थी, मगर सबसे खौफनाक बात यह थी कि अम्मी ने कहा, मुझे किसी के सांस की आवाज सुनाई दी।
जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो। अब्बा ने उसी शाम सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। हम सब सहन में बैठे थे और अब्बा आवाज बुलंद पढ़ रहे थे। जो ही आयत मुकम्मल की, घर के अंदर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, और ऐसा बंद हुआ जैसे किसी ने लात मारकर बंद किया हो। हम सब चौंक गए। अब्बा खामोश हो गए। हवा भी रुकी हुई थी, लेकिन दरवाजे के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई ये सब करके खुश हो रहा हो। जब हमने माली मकान से बात की तो उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सबको वहम हो रहा। हम उस घर को छोड़ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि हमें मुनासिब कीमत पर कोई घर नहीं मिल रहा। अम्मी की हालत बिगड़ने लगी। उस रात अम्मी ने बिल्कुल खाना नहीं खाया। उन्हें चक्कर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कोई मेरे सर पर हाथ रख कर बैठा है, मेरी सांस घुट रही है। हमने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन वो बोला उनके ब्लड प्रेशर और शुगर सब नॉर्मल है, मेडिकली बिल्कुल ठीक है। नान भाई, ये सब कुछ मेडिकल नहीं था, ये उस चीज का आगाज था जो हमें बता रहा था कि हमने किसी ऐसी जगह कदम रख दिया है जो हमारे लिए ठीक नहीं थी। ये वाकया उस रात पेश आया जब अम्मी की हालत बिगड़ने के बाद हम सब ने फैसला किया कि छत का दरवाजा खोला जाए और वहां जाकर अज़ान दी जाए। अब्बा, मैं और मेरा भाई सब छत पर गए। वो छत काफी सुनसान और वीरान सी लगती थी, जैसे वहां कभी कोई गया ही ना हो। फर्श पर मिट्टी थी, छोटे छोटे खुश्क पत्तों के अंबार थे और एक पुराना सा वॉशिंग एरिया जहां लगता था जैसे कभी किसी ने इस्तेमाल करने के बाद बंद किया हो। अब्बा ने अजान देना शुरू की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अभी दूसरा अल्लाह अकबर बोला ही था कि मैंने देखा छत के एक कोने में कुछ हिल रहा है। मैंने गौर से देखा तो एक साया सा था जो दीवार के साथ लगा हुआ था, मगर जिस्म वहां नहीं था, बस साया था। भाई, शायद बताने में ये इतना खौफनाक ना लग रहा हो, लेकिन जब रियलिटी में जब चीज मैंने देखी थी तो मैं बहुत बुरी तरह हिल गई थी। जिस्म वहां नहीं था, बस साया था, हिलता हुआ जैसे कोई झूले पर बैठा हो, लेकिन वहां कोई झूला नहीं था। अब्बा ने देखा और खामोश हो गए। अब्बा ने जैसी अजान मुकम्मल की और हमारी नजरों ने उस साए की तरफ इशारा किया, वो भी पलटे और साकित रह गए। अब्बा की आवाज रुक गई। उन्होंने बस इतना कहा, अंदर चलो। अभी हम तेजी से नीचे उतर आए। जब अम्मी ने पूछा तो अब्बा ने सिर्फ एक बात कही, ये छत किसी और की है, हम इसको ना छेड़ें तो बेहतर। मगर शायद हमने ये गलती कर दी थी। अगली सुबह मैं नाश्ता बनाने की जद में गई तो देखा कि दीवार पर काले धब्बे जैसे साए बने हुए थे। ये कोई आम धब्बे नहीं थे, बल्कि दो इंसानी हाथों के धब्बे थे, जैसे किसी ने किसी को दीवार पर धक्का दिया। मैंने अम्मी को बुलाया, उन्होंने दुआ पढ़कर पानी छिड़का, मगर धब्बे ना गए। मैंने हाथ लगा कर देखना चाहा तो एक लम्हे के लिए लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं बाहर भागी और कितनी देर तक कुछ बोल नहीं पाई। अब मैं आपको उस रात के बारे में बताती हूँ जब मेरी छोटी बहन इकरा बाथरूम में बंद हो गई और अंदर से एक आवाज बार बार कहती रही, ये मेरा कमरा है, निकल जाए यहाँ से। तोता कुछ यूं है कि सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मैं और इकरा, जो कि मेरी छोटी बहन है, एक ही कमरे में सोती थी। मगर उस दिन इकरा को पेट में हल्का सा दर्द हो रहा था। वो बोली, मैं वॉशरूम जा रही हूं, तुम सो जाओ। घड़ी रात के तकरीबन 2:15 बजा रही थी। इकरा बाथरूम गई। 5-7 मिनट गुजर गए। फिर अचानक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से पटका। मैं चौंक गई। कमरे से निकल कर गई तो देखा कि दरवाजे अंदर से बंद था। मैंने आवाज दी, इकरा क्या हुआ? जवाब आया, मगर वो इकरा की आवाज नहीं थी। आवाज भारी और मर्दाना लहजे में थी, ये मेरा कमरा है, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं सुन होकर रह गई। फिर अंदर से इकरा की चीखें सुनाई थी, आपी दरवाजा खोलो,
مجھے باہر نکالو, یہاں کوئی ہے, یہاں میں اکیلی نہیں ہوں. ہم سب گھر والے بھاگے. ابا نے دروازہ زور زور سے بجایا مگر وہ اندر سے جیسے بند ہو چکا تھا, مکمل سیل. امی قرآن پڑھنے لگی. ابا سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر رہے تھے مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا. پھر اچانک اندر سے آواز آئی, نہ اقرا کی نہ کسی اور کی, بس ایک دھیمی سرگوشی, اس کی سانسیں اب میری ہیں. تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ ایک دم خود بخود کھل گیا. اقرا بے ہوش تھی, چہرہ سرد, سانسیں دھیمی اور ہاتھوں پر نیلے نشان تھے جیسے کسی نے سختی سے پکڑا ہو. ہم فوراً اسے ہاسپٹل لے گئے مگر ڈاکٹر نے کہا کہ بخار ہے, جسمانی کوئی چوٹ یا بیماری نہیں. مگر عدنان بھائی اقرا نے ہوش میں آتے ہی صرف ایک بات کہی, امی باتھ روم میں کوئی تھا. اس کی آنکھیں نہیں تھی, بس سیاہ سایہ, اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا. عدنان بھائی یہ سب سن کر بھی یقین نہ آئے تو میں سمجھ سکتی ہوں, مگر ہم نے یہ سب کچھ خود بھگتا ہے. یہ واقعہ کرے کہ باتھ روم والے واقعے کے 2 دن بعد کا. ہم سب کا دل سخت خوف میں تھا مگر زندگی کے کام تو چلانے ہی تھے. امی کہتی تھیں قرآن پڑھا کرو, کچھ نہیں ہوگا. تو اس دن عصر کے بعد میں نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی. گھر کے لاؤنج میں جہاں روشنی بھی زیادہ تھی اور جہاں امی اور بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے جیسے ہی یاسین والقرآن الحکیم پڑھنا شروع کیا تو لاؤنج کے دوسرے کونے سے بالکل میرے جیسے لہجے میں ایک آواز آئی, لیکن وہ آواز الٹی تھی. میں رک گئی. امی نے چونک کر میری طرف دیکھا. بھائی نے کہا کہ تم نے کیا پڑھا ابھی؟ میں بولی امی. میں نے کچھ نہیں بولا, بس سورہ یاسین پڑھ رہی تھی. مگر اس لمحے گھر کے پنکھے نے ایک جھٹکا لیا اور تیز آواز کے ساتھ چلنے لگا جیسے ہوا کا طوفان ہو. میں نے پھر حوصلہ کر کے دوبارہ یاسین والقرآن الحکیم کہا. اس بار بالکل پیچھے ہمارے عقبی کمرے سے وہی آواز آئی مگر آیت پھر الٹی تھی, نعوذ باللہ, اور اس بار ساتھ ساتھ ہنسی کی آواز بھی تھی, بالکل انسان جیسی مگر عجیب سی بھاری اور گہری. ہم سب ہکا پکا تھے. امی نے فوراً قرآن بند کروایا اور مجھے کہا بیٹا بس کرو, کچھ غلط ہو رہا ہے. ابا جب شام کو واپس آئے تو امی نے رو رو کر سب بتایا. ابا نے کہا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عام نہیں ہے, اگر قرآن بھی الٹا ہونے لگے تو سمجھ لو یہ جگہ کسی شیطان کے قبضے میں ہے. اگلی صبح ابا ایک عامل صاحب کو لے کر آئے جنہوں نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور ان کے بس اتنے الفاظ تھے, یہ گھر انسانوں کے رہنے کے لیے نہیں ہے. یہ واقعہ اس دن کے 2 دن بعد کا ہے جب ہم نے قرآن کی تلاوت الٹی سنی تھی. سب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جلد از جلد گھر چھوڑنا چاہیے مگر اتنی جلدی ممکن نہ تھا. ابو نے کرائے کا نیا گھر دیکھنا شروع کیا تھا اور ہم نے بس چند دن اور وہیں رکنے کا سوچا, لیکن ہمیں معلوم نہ تھا کہ وہ چند دن ہی ہماری زندگی کے سب سے خوفناک دن بننے والے تھے. اس رات جب ہم سونے جا رہے تھے تو میں نے اقرا کو آہستہ سے کچھ بولتے سنا. بستر پر لیٹی تھی, آنکھیں بند, مگر کہہ رہی تھی میں آ رہی ہوں, مجھے بلایا ہے نا, وہیں جا رہی ہوں. اوپر میرے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی. میں نے اسے ہلایا. اقرا کیا بکواس کر رہی ہو, ہوش میں ہو؟ مگر اس کی آنکھیں بند تھی. پھر اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر چل پڑی. میں فوراً پیچھے گئی. امی, ابا, بھائی سب سو رہے تھے. میں صرف اقرا کے قدموں کی آواز سن رہی تھی جو زینے چڑھ کر چھت کی طرف جا رہی تھی. گھر کی چھت پر ایک چھوٹی سی ریلنگ تھی جس کے پار گرتے ہی انسان سیدھا نیچے یعنی موج یقینی تھی. میں اسے روکتی رہی, آواز میں دیتی رہی مگر وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتی رہی. جب میں اوپر پہنچی تو
اقرا ریلنگ پر چڑھ چکی تھی، جہادان پائی ریلنگ پر، دونوں بازو پھیلائے جیسے کوئی پرندہ اڑانے والا ہو۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، آنکھیں اب بھی بند تھی اور ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی کو خوشی خوشی فالو کر رہی ہو۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے زور سے چیخا، ابا! اقرا نیچے آ جا۔ ابا اور بھائی فوراً دوڑے۔ بس ایک لمحے کی دیر تھی، اقرا کے ایک پاؤں ریلنگ کے پار ہو چکا تھا۔ ابا نے فوراً اسے پیچھے سے پکڑ لیا اور بھائی نے اسے پوری طاقت سے گھسیٹ کر نیچے کیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم اسے نیچے لائے، قرآن پڑھ کر اس پر دم کیا۔ اقرا اگلے دن بھی بول نہیں سکی، بس چپ تھی۔ اس رات ابا نے سب کو بٹھا کر کہا، اب ایک لمحہ بھی یہاں رکنا گناہ ہے۔ کل صبح سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے نکلیں گے۔ یہ گھر نہیں، یہ قبر ہے۔ عدنان بھائی، آپ مانے یا نہ مانے، ہم اگلی صبح جیسے تیسے اس گھر سے نکل گئے، مگر اس کے بعد بھی کچھ چیزیں پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ ہم نے اگلی صبح فوراً گھر چھوڑ دیا۔ ابا نے کچھ سامان دوستوں کے گھر رکھوا دیا اور ایک پرانا لیکن صاف ستھرا مکان کرایہ پر لیا، جو کہ ایک الگ محلے میں تھا، تھوڑا سنسان لیکن کم از کم پورا من لگتا تھا۔ امی نے کہا، الحمدللہ بچ گئے، اب ہم قرآن پڑھیں گے اور اللہ سے حفاظت مانگیں گے۔ سب نے سکون کا سانس لیا۔ ہم نے خود کو یقین دلانا شروع کیا کہ یہ سب ختم ہو گیا ہے، مگر عدنان بھائی یہ ختم نہیں ہوا تھا، یہ بس ہمارے ساتھ آ چکا تھا۔ شام کا وقت تھا، ہم سب نے گھر سیٹ کیا۔ اقرا بھی تھوڑی خاموش تھی، مگر پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ میں اور بھائی رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے جب میں نے کمرے کی دیوار پر ہلکی سی ایک پرچھائی دیکھی۔ سوچا کوئی باہر سے گزر رہا ہوگا، لیکن کھڑکی تو بند تھی، پردے بھی گرے ہوئے تھے۔ میں نے بھائی کو کہا کہ دیکھو وہ سایہ ہل رہا ہے۔ بھائی نے غور سے دیکھا۔ چند لمحے بعد وہ بھی چونک گیا۔ یہ سایہ کسی انسان کا نہیں لگ رہا تھا، بہت باریک سا تھا اور سر کے پیچھے کوئی عجیب سا ابھار ہے، اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اگلی رات امی نے کہا کہ کچن میں کام کرتے ہوئے انہیں لگا جیسے کوئی ان کے کاندھے کے قریب کھڑا ہو۔ پیچھے مڑے تو کوئی نہیں تھا، لیکن شیشے میں کسی کا عکس صاف نظر آیا اور پھر غائب ہو گیا۔ اقرا نے بتایا کہ اسے سوتے ہوئے لگتا ہے جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کے کان میں سانس لیتا ہے، اور پھر وہی الفاظ، میں تو ساتھ آیا ہوں، تم مجھے بھول گئے۔ 5ویں دن رات کو بھائی چیختے ہوئے اٹھے۔ ان کے گال پر 3 گہرے خراشیں تھیں، جیسے کسی نے ناخن مارے ہو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اس پرانے گھر کے کمرے میں بند ہوں اور کوئی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں دروازہ پکڑ کے روکتی، لیکن اس نے دیوار میں سے ہاتھ نکالا اور میرا چہرہ نوچ لیا۔ ہم سب لرز گئے۔ اب تو نیا گھر بھی محفوظ نہیں لگ رہا تھا۔ ابا نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کسی صحیح عامل یا پیر صاحب سے رجوع کریں۔ یہ چیزیں صرف گھر میں نہیں تھیں۔ ابا کے ایک پرانے دوست کے ذریعے ہم ایک بزرگ پیر صاحب کے پاس پہنچے۔ خاموش طبیعت، چھوٹا سا حجرہ اور کمرے میں صرف ایک چارپائی، جائے نماز اور ایک بڑی سی کتاب۔ انہوں نے ہم سب کو غور سے دیکھا اور پھر کہا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی جگہ کا اثر نہیں، بلکہ کسی شخص کا کیا گیا عمل ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہم نے سوچا نہ تھا کہ یہ جادو کسی نے جان بوجھ کر ہمارے ساتھ کیا۔ پیر صاحب نے ایک لوہے کی پلیٹ پر کچھ دم کیا اور کہا یہ پانی اقرا پر چھڑک دو، پھر اس سے بات کرو، جو سوال میں دوں گا وہی پوچھنا، سچ تمہیں وہ خود بتائے گی۔ ہم اقرا کے پاس گئے، پانی چھڑکا اور ہم نے وہی سوال پوچھا جو بزرگ نے کہا تھا، جس نے تجھے بلایا تھا اس کا چہرہ کیسا تھا؟ اقرا کی آنکھیں بند تھی مگر اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ وہ تمہاری خالہ تھی،
اس نے کہا تو میری بیٹی سے آگے کیسے بڑھ گئی؟ تو کیوں ہر جگہ عزت کماتی ہے؟ جا تجھے ختم کر دوں گی۔ عدنان بھائی میری تو روح کام گئی یہ سن کر۔ خالہ یعنی امی کی سگی بہن جو ہمیں دوبارہ پیر صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے قرآن کھولا، چند آیات پڑھی اور کہا یہ جو کچھ کیا گیا حسد نہیں کیا گیا، تم پر کالا جادو کیا گیا جو بندش اور خوابوں کے ذریعے تمہارے دماغ پر قبضہ کر رہا ہے۔ اقرا کو نیند میں چلانے، سایوں کے پیچھے دوڑانے اور گھر میں پرچھائیاں دکھانے کا عمل ایک ہی تعویذ سے باندھا ہوا تھا۔ وہ تعویذ ابھی بھی تمہارے سامان میں ہے۔ ہم سب گھر پہنچے اور سامان کی تلاشی لی۔ عدنان بھائی آپ یقین نہیں کریں گے، اقرا کے کمبل کے کونے میں ایک سلائی ہوئی حصے میں سے سیاہ رنگ کا کپڑا ملا جس میں بند مٹی، بال، ناخن اور کچھ لکھی ہوئی پرچیاں تھیں۔ امی تو وہ دیکھتے ہی رو پڑی، ابا کا چہرہ لال ہو گیا۔ ہم وہ تعویذ لے کر فوراً پیر صاحب کے پاس واپس پہنچے۔ پیر صاحب نے تعویذ کو کھولا اور کچھ مخصوص آیات کی تلاش شروع کی۔ کمرے کی فضا یکا یک بوجھل ہو گئی۔ اقرا اچانک تڑپنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندر سے چیخ رہا ہو۔ پیر صاحب نے کہا کہ پکڑنے کی ضرورت نہیں، یہ چیز تمہاری بہن کے اندر نہیں، تمہارے ارد گرد ہے۔ آج اس کا دائرہ ٹوٹے گا۔ دم، آیات، پانی، یہ سب 3 دن تک چلتا رہا۔ 3 دن کے بعد اقرا کی آنکھوں میں پہلی بار چمک آئی۔ وہ مسکرائی اور پوچھنے لگی میں ابھی کے ساتھ سیر پر کب جاؤں گی؟ ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پیر صاحب نے کہا کہ ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، اگلے 7 دن صبح شام قرآن پڑھو اور یہ آیت ہر کمرے میں پڑھ کر پھونکو، اللہ نے چاہا تو دوبارہ پیچھا نہیں کرے گا۔ عدنان بھائی اب زندگی معمول پر آ رہی ہے، قرآن بہتر ہے، امی پر سکون ہے، اور ہم سب نے سیکھا ہے کہ کبھی بھی کسی کی خوشی پر رشتہ داروں کی خاموش نظریں نظر انداز نہ کرو۔ پیر صاحب نے کہا کہ بیٹا جادو یا نظر بد اس وقت اثر کرتی ہے جب انسان خود کو اللہ سے دور کر لیتا ہے۔ جس دل میں نور قرآن ہو اس پر کوئی سیاہ سایہ قبضہ نہیں جما سکتا۔ اور پھر انہوں نے ہمیں ایک چیز سمجھائی، آیات، اذکار، دعائیں، چھوٹی چھوٹی عادتیں جنہوں نے واقعی ہماری زندگی بدل دی۔ پیر صاحب نے کہا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھو اور سونے سے پہلے 3 کل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 بار پڑھ کر پورے جسم پر دم کرو۔ یہ تمہارے اور تمہارے خوابوں کے بیچ ایک نورانی حصہ بنائے گا۔ امی نے فوراً یہ آیات اپنائی۔ پہلی رات سے ہی اقرا کو نیند آنے لگی بغیر کسی ڈر کے۔ انہوں نے کہا گھر کے چاروں کونوں میں تھوڑا سا پانی رکھو جس پر سورہ بقرہ اور سورہ یاسین پڑھ کر دم کیا کرو۔ یہ پانی نہ صرف بری بلا کو دور رکھے گا بلکہ جو کچھ تمہارے پیچھے ہے وہ خود پیچھے ہٹ جائے گا۔ ہم نے ایسا کیا اور عدنان بھائی گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ جہاں پہلے خاموشی میں ایک بوجھ ہوتا تھا اب سکون محسوس ہونے لگا۔ پیر صاحب نے ایک بات اور کہی، کبھی کسی سے تحفہ، کپڑا یا کھانے پینے کی چیز ایسے نہ لو اس پر دل میں ذرا سا بھی شک ہو۔ اکثر جادو کپڑے کے اندر سل کر یا مٹھائی کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ اور عدنان بھائی یاد ہے وہ کمبل جس میں تعویذ ملا تھا وہ خالہ نے دیا تھا عید پر تحفے کا نام پر۔ امی کا دل ٹوٹ گیا تھا یہ سن کر، مگر اب ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ خون کے رشتے سے زیادہ ضروری ایمان کا ہے۔ پیر صاحب نے ہمیں ایک اور چھوٹا سا عمل بتایا جو ہم آج بھی ہر دن کرتے ہیں۔ جب بھی کسی کو خوش دیکھو دل سے دعا دو، ماشاءاللہ، تبارک اللہ ہو۔ 1 مہینہ میں اقرا بالکل نارمل ہو گئی، نہ ڈراؤنے خواب، نہ سائے، نہ رات کو جاگ کر رونا۔ وہ پھر سے وہی شوق، ہستی، مسکراتی لڑکی بن گئی جو کبھی سب کی جان تھی، اور ہم سب پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ آج میں جب بھی سجدے میں جاتی ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ
صرف قرآن اور دعا نے دکھایا۔ یہ میری سٹوری تھی، امید ہے آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ پڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام میان ہے اور میں بھارت کے شہر ممبئی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں کافی عرصے سے آپ کی کہانیاں سن رہا ہوں اور سوچا کیوں نہ اپنا ایک واقعہ بھی آپ سے شیئر کروں۔ یہ واقعہ شاید بہت زیادہ خوفناک نہ ہو، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سچ۔ یہ بات کچھ مہینے پہلے کی ہے۔ میں ایک نفلی روزہ رکھنے والا تھا۔ میرا معمول یہ کہ میں رات کو 3-4 بجے یا فجر کی نماز پڑھ کر ہی سوتا ہوں۔ اس رات میں عام دنوں کی طرح اپنے لانگ روم میں صوفے کی ایک کونے میں بیٹھ کر ہیڈ فونز لگا کر گیم کھیل رہا تھا۔ پورے گھر میں لائٹس بند تھیں۔ لائٹس کا بار بار ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آگے کی کہانی میں اس کا مطلب سمجھ آئے۔ یہ کوئی 2 یا 2:30 بجے کا وقت تھا۔ مجھے تھوڑی تھوڑی نیند آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اگر ابھی سو گیا تو سحری کے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ دنوں سحری کا وقت صبح 5 بجے کا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا باہر جا کر بائک پر رائڈ لے آؤں۔ میں اٹھا، بائک کی چابی لی اور تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گیا۔ تقریباً 30 منٹ بعد واپس گھر آیا اور واپس آ کر گیم کھیلنے لگا۔ لائٹس بند تھیں اور میں اپنے ہیڈ فونز لگائے بیٹھا تھا۔ تقریباً 3:30 بجے کا وقت ہو چکا تھا اور میں گیم میں مصروف تھا۔ اتنے میں کچن میں برتن گرنے کی آواز آئی۔ جب میں نے موبائل سے دھیان ہٹا کر دیکھا تو ایک گلاس میری طرف رول ہوتا ہوا آ رہا تھا۔ عدنان بھائی، نہ ہمارے گھر میں کوئی بلی ہے، نہ اس وقت کوئی ہوا چل رہی تھی، اور میں صوفے کے بالکل کونے پر دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا، اور کچن کا راستہ بھی ایسا نہیں کہ سامنے ہو۔ مجھے پہلے سیدھا جانا پڑا، پھر دائیں مڑنا، پھر بائیں، تب جا کر کچن آتا ہے۔ جب میں نے وہ گلاس دیکھا تو مجھے لگا شاید میری چھوٹی بہن اٹھ گئی ہے اور میرے ساتھ شرارت کر رہی ہے۔ میں نے اسے آواز دی اور اٹھ کر وہ گلاس واپس کچن میں رکھ دیا۔ پھر جب میں اس کے کمرے میں گیا تو دیکھا تو سب سو رہے تھے، کوئی بھی جاگا ہوا نہیں تھا۔ میں حتیٰ کہ اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، وہ بہت گہری نیند میں تھی۔ میں نے بات نظر انداز کی اور واپس آ کر پھر گیم کھیلنے لگا۔ اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ میں زیادہ پاپولیٹڈ ایریا میں نہیں رہتا۔ ہماری صرف ایک بلڈنگ ہے، ساتھ ہی ہاسپٹل ہے اور اس کے ساتھ کالج، اور پھر ایک سوسائٹی آتی ہے، اور ہمارے پیچھے کی طرف کچھ فاصلے پر 2 بلڈنگز ہیں۔ جو اسپتال ہمارے ساتھ ہے وہاں اکثر کسی کی موت ہو جاتی ہے، اور ان کی فیملی جب روتی ہے تو وہ آواز ہمارے گھر میں صاف سنائی دیتی۔ تو اس دن بھی مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی، مگر میں نے سوچا شاید ہاسپٹل سے آ رہی ہوگی، اس لیے میں نے انہیں بھی نظر انداز کر دیا۔ میں نے سوچا شاید میں ہی کچھ زیادہ سوچ رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے گھر کے مین ڈور کے باہر کچھ ہلچل ہو رہی ہے، یعنی کسی کی چیز کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہڈی چبا رہا ہو۔ مجھے لگا شاید کوئی کتا ہوگا جو باہر ڈسٹ بن سے کچرا گرا کر کھا رہا ہے۔ اکثر جب ہمارے یہاں گائے کھلی ہوتی ہے تو کتے آ جاتے ہیں۔ میں فوراً اٹھا اور دروازہ کھولا۔ عدنان بھائی، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا باہر 3 کالے کتے کھڑے تھے، مگر وہ کتے جیسے کتے لگ ہی نہیں رہے تھے، کچھ اور ہی محسوس ہو رہے تھے۔ پھر بھی میں نے انہیں نیچے پکانے کے لیے ان کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اور یہاں بتاتا چلوں کہ میں فرسٹ فلور پر رہتا ہوں۔ میں ان کے پیچھے نیچے بھاگا، لیکن جب تک میں گراؤنڈ فلور پر پہنچا وہ کتے غائب ہو چکے تھے۔ اور عدنان بھائی، یقین مانیے گیٹ بھی بند تھا۔ اس گیٹ پر جالیاں لگی ہوئی تھیں، مشکل سے میری 4 انگلیاں ہی اس جالی میں جا سکتی ہیں، اور گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے پورا گراؤنڈ فلور چیک کیا، وہ جگہ زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، بس یہی کوئی 25 سے 30 فٹ کا ہوگا مشکل سے۔ لیکن جب میں نے اچھی طرح دیکھا تو سب دروازے بند تھے، نہ کوئی کتا تھا نہ کوئی انسان۔ میں یقین کریں وہ کتے میری آنکھوں کے سامنے غائب ہوئے تھے، اور ہماری بلڈنگ میں کیمرہ بھی لگا ہوا ہے،
اگلے دن میں نے اس کی فوٹیج نکالی تو پتہ چلا کہ میں اکیلا بھاگ رہا تھا اور جو ڈسٹ بن تھا وہ ویسے ہی گرا ہوا تھا اور اس کے اندر سے گوشت کی ہڈیاں غائب تھیں۔ چلو اتنا ہوا کہ میں نے آیت الکرسی پڑھی، حوصلہ کیا اور سمجھ کے آیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اور ہاں بتاتے چلوں کہ میری عمر صرف 17 سال ہے، لیکن الحمدللہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں اچھی خاصی معلومات ہے، کیونکہ بچپن سے ہی ہمارے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی آئی ہیں جنہیں نہ ماننے والے بھی ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی وہ واقعات بھی شیئر کروں گا۔ تو یہ سب ہونے کے بعد میں واپس اپنے گھر آیا اور اس بار پھر سے ساری لائٹس بند کر کے اپنا گیم کھیلنے لگا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا، مجھے لگا سب ٹھیک ہو گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد یہاں ہمارے مین ڈور پہ ایک فارم لائٹ لگی ہوئی تھی اور وہ سینسر تھی۔ اتنے میں وہ لائٹ اچانک آن ہو گئی پھر آف۔ تو میں نے اس طرف دیکھا تو وہ بلنک ہونے لگی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے گھر کی ساری لائٹس بند کی تھی۔ میں بغیر کچھ سوچے بیڈ روم کی طرف بھاگا اور اپنی جگہ پر منہ تک کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اتنے میرے سامنے ایک کالا سایہ، نہ میں چیخ سکا نہ کچھ بول سکا، میں صرف اپنے منہ سے جو ہلکا سا کمبل ہٹایا تھا وہ بھی دوبارہ ڈھانپ نہیں سکا۔ میرا پورا جسم سن ہو چکا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے آیت الکرسی یا کوئی اور دعا نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو وہ چیز جو بھی تھی میرے پیروں تک آئی اور میرے پیروں کو پکڑ لیا، پھر اوپر آ کر میرے سینے پر بیٹھ گئی۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ بہت مشکل سے کچھ دیر بعد مجھے آیت الکرسی کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے یاد آنے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں پڑھنا شروع کیا اور اللہ سے مدد مانگی، تب جا کر یہ سب کچھ ٹھیک ہوا۔ لیکن میں کمبل میں ہی کانپ رہا تھا، مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ سحری کے وقت میری مما اٹھی اور انہوں نے مجھے دیکھا تو میری حالت بہت خراب تھی۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا ہمیں مجھے سونے دو۔ میں تقریباً 1 سے 1.5 دن تک اپنے بستر سے نہیں اٹھا، میری طبیعت بہت خراب تھی۔ پھر میں ہمارے محلے کی مسجد کے ایک عالم دین کے پاس گیا جو میرے دوست بھی تھے۔ میں نے انہیں پورا واقعہ سنایا، انہوں نے کچھ پڑھ کر دم کیا اور مجھے نصیحت کی، جب بھی باہر سے گھر آؤ تو بلند آواز سے سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا۔ اگر آپ کو درست لگے تو اپنے چینل پر لازمی شیئر کریے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ آج میں اپنے بڑے چاچو کے بیٹے کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہانی آج سے کوئی 15 سال پرانی ہے۔ میرے بڑے چاچو کا بیٹا انتہائی حسین تھا۔ وہ تقریباً 10 سال کا تھا اور اسکول جایا کرتا تھا۔ وہ اسکول جنات کے حوالے سے بہت مشہور تھا۔ وہاں اکثر بچے اثرات کا شکار ہو جاتے تھے۔ میرے چاچو کے بیٹے کے نانا تھے، ان کے پاس موکل وغیرہ تھے اور وہ دم درود بھی کرتے تھے۔ میری امی گھر کی سب سے بڑی بہو ہیں اور تبھی ہم سب ساتھ رہتے تھے۔ ہم نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ میرا کزن عجیب طرح چلاتا ہے اور جب وہ سیڑھیاں چڑھتا ہے تو اپنے ہاتھ مکڑی کی طرح کر لیتا اور اس کا آدھا چہرہ گل رہا تھا اور کالا پڑ رہا تھا۔ وہ اتنا گورا ہے، جو بھی دیکھتا پوچھتا ہے کہ اس کے چہرے کو کیا ہو گیا۔ میری چچی یہ کہہ کر ٹال دیتی ہیں کہ انفیکشن ہوا ہے۔ جب معاملات حد سے بڑھ گئے اور اس کے نانا کے قابو میں بھی نہیں رہے تو میری چچی نے امی کو بلا کے بتایا کہ اس پر اثرات ہو گئے۔ امی بہت پریشان ہوئی۔ میرے بڑے بھائی اپنے دوست کو لائے اتار کے لیے تو وہ چڑیل میرے بھائی پہ بھی آ گئے۔ بھائی کے دوست نے بتایا کہ 2 چڑیل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے لے کر جائیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا اس بچے نے اسکول میں کہیں درخت کے پاس پیشاب کیا اور وہاں ان کا چڑیلوں کا پورا خاندان آباد ہے۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ میرے چاچو کے بیٹے کو قبر نظر آنا شروع ہو گئی۔ وہ چڑیل ٹھیک 9:45 9:10 اس طرح کے ٹائم پر آتی اور پنکھے پہ بیٹھ جاتی اور میرا کزن چیخیں مارتا
بہت سے لوگوں کو دکھایا لیکن کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور میرے چاچو نے بڑے بیٹے کو بھی وہ نظر آنا شروع ہو گئی۔ وہ صرف لڑکوں کو نظر آتی اور اتنی تنگ کرتی۔ اس کا ٹائم فکس تھا، وہ 9:15، 10:15، 11:30 اس طرح کے ٹائم پر گھنٹے بعد آتی۔ حالت بگڑتی گئی۔ میرے بھائی کا علاج ہم نے اپنے ایک جاننے والے سے کروا لیا تھا، لیکن میرے کزن کا علاج کرنے سے انہوں نے منع کر دیا۔ جو میرے بھائی کے دوست اتار کے لیے آئے تھے، ہمیں لگا اتار ہو گیا۔ ہم بچے اس کے پاس جا کر بیٹھنے لگے، ورنہ اس سے پہلے ہمارے بڑے ہمیں اس کے پاس نہیں جانے دیتے تھے، لیکن اس کی حالت ویسی کی ویسی تھی۔ وہ نہ کھانا کھاتا تھا اور اس کا چہرہ بھی ابھی تک خراب تھا۔ اس نے قرآن حفظ کرنا بھی شروع کیا تھا۔ کچھ عرصے پہلے تو اس مدرسے کے مفتی صاحب تھے، وہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں، اللہ پاک ان کی ہر کام میں برکت عطا کرے۔ اس کے پاس میرے چاچو گئے، ان سے بہت کہا کہ ایک دفعہ میرے بیٹے کو دیکھ لیں۔ ایک بات میں بتانا بھول گئی، جب میرے کزن کی حالت زیادہ خراب ہوتی تو وہ میری امی کو بلاتا۔ میری امی اس کی تائی امی ہے۔ اس کو جب وہ چڑیل نظر آتی وہ کہتا تائی امی کو بلاؤ۔ میری امی پیار سے چلی جاتی۔ پھر محلے کی ایک آنٹی نے سمجھایا کہ تمہارے بھی چھوٹے بچے ہیں اور وہ تمہارا بھتیجا تمہیں نہیں بلاتا، وہ چڑیل تمہیں بلاتی ہے۔ خیر ہم لوگ اس دھوکے میں تھے کہ اتار ہو چکا، لیکن جب مفتی صاحب آئے تو ہم سب بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، اور میرا کزن جو صوفے پر لیٹا تھا اپنی امی کی جائے نماز پر آ کے گر گیا۔ جیسے اسے مفتی صاحب کے آنے کا پتہ چل گیا ہو، سب کو ایک کمرے میں جمع کر دیا گیا، اور میرے کزن کے ساتھ میرے چاچو، میرے ابو اور مفتی صاحب تھے۔ انہوں نے دم کرنا شروع کیا۔ انہوں نے پتہ لگانے کے لیے کہ کتنی چڑیلیں ہیں اور کتنی طاقتور، اس کے ہاتھ پہ تعویذ رکھا، اس کا ہاتھ وہاں سے جل گیا۔ پھر اتار کا عمل شروع کیا گیا۔ ہم کمروں میں بند تھے، لیکن چیخنے کی آوازیں ہمیں اندر تک آ رہی تھیں۔ مفتی صاحب نے بوتل لانے کا کہا، لیکن لانے میں دیر ہو گئی۔ وہ چڑیل قید نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے میری کزن کا پیچھا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بھی کئی مہینوں تک میرے چاچو کی پوری فیملی خاص تعداد میں آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ اس دوران ہماری ایک بلی تھی جو میرے چاچو کو اور سب کو بہت عزیز تھی۔ وہ عجیب حرکتیں کرنے لگی۔ اس کو کھانا دیتے، وہ کھانا کھا کر بھاگ جاتی، اور وہ پیار کرنے کے لیے پاس بلاتے تو وہ ڈر کے بھاگ جاتی۔ پھر آخر ایک دن وہ کہیں چلی گئی۔ سب نے حیرت سے بہت ڈھونڈا، لیکن وہ نہیں ملی۔ شاید وہ اپنے گھر کی بلائیں لے گئی۔ یہ تھی میری کہانی۔ امید ہے آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان بھائی، میں بھی آپ کے ساتھ اپنی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 2007 میں جب میں 15 سال کی تھی، میری رہائش اورنگی کی اور میں ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھتی تھی۔ اس ٹائم ہم لوگوں نے فریش میٹرک کیا تھا۔ اس کے بعد جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں ہم نے کمپیوٹر کورس کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں اور میری فرینڈ اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ ہم کوچنگ سینٹر جوائن کرتے ہیں۔ کوچنگ سینٹر جو تھا وہ حیدری مارکیٹ میں تھا۔ ویسے تو ہم روز جاتے تھے، مگر کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا تھا۔ ہماری 3-4 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی تو رات کے 9-10 بج جاتے تھے گھر جاتے جاتے۔ تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ 2007 میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا وہ ہمارے ساتھ ہی ہوا تھا۔ وہاں پر بہت زیادہ پینک پھیل گیا تھا، اور ہمیں بھی وہاں بم بلاسٹ کی آواز آئی تھی تو وہاں پر افراتفری مچ گئی تھی۔ سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میرا بھائی جس کا نام حارث ہے وہ آفس میں گئے ہوئے تھے، تو جب ان کو خبر ملی ہر جگہ راستے بند ہو گئے تھے۔ صاف ظاہر ہے اتنی چھوٹی عمر تھی، میں گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی۔ بھائی سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم وہیں رکو، میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں۔ تو میرے بھائی بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچے، کیونکہ اورنگی کا جو راستہ ہے بنارس، وہاں پر بھی ایک اٹیک ہوا تھا۔ میرے بھائی وہاں سے تھوڑا آگے تھے، اللہ نے ان کی زندگی رکھی اور وہ بچ گئے، مگر وہ اپنی جان پر کھیل کر گئے تھے اور حیدری پہنچ گئے تھے، اور کسی بھی طرح کر کے ہمیں ایک
सेफ मकाम पर पहुंचाया तो मलीर में हमारे कज़न रहते थे। हमने कहा कि हर जगह का रास्ता बंद है, बस एक वही रास्ता था। हर जगह पैनिक फैला हुआ था, चिल्लाने की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी। मैं जब भी वो सोचती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। मुझे परफ्यूम लगाने का बहुत ज़्यादा शौक था। माशाल्लाह से मैं खूबसूरत भी थी, मेरे बाल भी काफ़ी लंबे थे। मैं रोज़ाना परफ्यूम लगाती थी, मेरी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती थी। उस दिन मैंने काले रंग का सूट पहना हुआ था, मेरे बाल खुले थे और मैंने परफ्यूम भी काफ़ी लगाया हुआ था। तो जब मेरे भाई ने मुझे मलीर पहुंचाया तो उनके एक दोस्त थे, वो भी वहीं पर फंस गए थे। मेरे भाई ने कहा कि आप लोग रुको, हम उनको भी लेकर आते हैं। तो फिर हम चारों चलते हैं। भाई ने मुझे और मेरी दोस्त को एक जगह खड़ा करवाया। मेरी जो फ्रेंड थी वो थोड़ा सा आगे पीछे हुई। मैं एक कार के पास खड़ी हुई थी और मगरिब का टाइम हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, घबराई हुई थी। तो मुझे फील हुआ कि एक फीमेल खड़ी हुई है। वो अचानक से मुझे दिखी, उससे पहले वो मुझे नज़र नहीं आई थी। ना तो वो मुझे आती हुई नज़र आई और ना ही जाती हुई। जब मैंने उसे देखा तो वो बहुत अजीब तरह से मुझे देखकर स्माइल कर रही थी। तो मैं भी टिकटिकी बांध कर उसकी तरफ देखने लगी। फिर मेरे भाई आए और इन्होंने दोपहर के टाइम हम चारों, मैं, मेरी दोस्त, मेरा भाई और उसका दोस्त, हम औरंगी की तरफ निकल गए। उस टाइम तक तो मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक था। मैं जैसे ही घर आई इतना ज़्यादा पैनिक था कि मैं किसी से बात करने की कंडीशन में नहीं थी। साफ जाहिर है 14 साल की एक छोटी सी उम्र होती है। मैं जैसे ही घर आई तो मैं सो गई। फिर मैं मगरिब के टाइम उठी। मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी, मैं ज़ारों कतार रो रही थी। मगरिब के टाइम मुझे एक अजीब सी खुशबू आती थी। मेरा रवैया भी बहुत अजीब हो गया था। मैं 14 साल की थी मगर मेरा रवैया 3 साल के बच्चे की तरह हो गया था। छोटे बच्चों की तरह जिद करना, घूमने फिरने की जिद करना, गोद में चढ़ना, इस तरह की चीज़ें मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि मैं उनकी एक ही बेटी हूँ। फिर मेरी अम्मी ने मेरे ऊपर कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। मैं कुरान पाक से दूर भागती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। मैं भागने की कोशिश करती थी, मेरे घर वाले मुझे पकड़ कर रखते थे। मेरी अम्मी सूरतें वगैरह पढ़कर पानी दम करती थी जो मुझे पिलाती थी, मगर मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। रात के 12 बजे मैं रोना शुरू कर देती थी, घड़ी की तरफ देखती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कोई मेरे अंदर सुइयां चबो रहा है। 2-4 दिन तक तो ऐसा ही होता रहा। फिर मेरे घर वालों ने देखा कि ये कोई रूहानी मसला है, इसी को दिखाया जाए। तो फिर मेरे अब्बू को इसी ने एक बाबा के बारे में बताया। वो उन्हें हमारे घर लेकर आए। उसने कहा कि इस पर असरात है, बकरा सदका करना पड़ेगा, इसका खून घर में डालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मेरे घर वालों ने सब कुछ करवाया मगर मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे घर वालों ने मुझ पर बहुत पैसे लगाए। फिर किसी ने एक और जगह के बारे में बताया। ये जितने भी बाबे वगैरह होते हैं 90% ऐसे होते हैं जो लोगों का फायदा उठा रहे होते हैं, वो भी बस आप लोगों से पैसे बटोर रहे होते हैं। उसने भी तावीज़ दिया, बहुत कुछ करवाया। वो जो बाबा था मेरे घर वालों से कहता था कि आप लोग चले जाएं, और जो छुरी होती थी, मैं पहली तकलीफ में थी, वो जानबूझकर पैसे बनाने के लिए ये सब करता था। उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या है। हम किसी भी सही आदमी तक नहीं पहुंच रहे थे। तो वो छुरी से मेरे हाथों पर ज़रब लगाता था। वो कोयला जलाकर मेरा पाँव ज़बरदस्ती उसके ऊपर रखता था और मेरे अब्बू से कहता था कि आप इसको पकड़ कर रखें। उस टाइम मेरे अंदर इतनी ताकत थी। मेरे अब्बू और भाई माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी हैं। एक 14 साल की बच्ची में कितनी जान हो सकती है, मगर मुझ में इतनी ज़्यादा जान होती थी कि मैं अपने अब्बू और भाई को गिरा देती थी। वहाँ से भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। शायद ये भी उसकी कोई टेक्निक होगी कि एक इंसान अपनी जान बचाने के लिए, अपनी तकलीफ़ से बचने के लिए, जाहिर सी बात है तकलीफ़ में उछलेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा।
लेकिन वो मेरे घर वालों के साथ मिलकर एक किस्म का मुझ पर तशद्दुद ही कर रहा था। इसका अंदाज़ा मेरे घर वालों को भी नहीं था। और ऐसे कितने बाबा हैं जो इस जिन भूत निकालने की आड़ में अजियत पहुंचाते हैं। उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ। तो खैर, बताने का मकसद ये है कि इनमें भी बहुत कम, तकरीबन 1% लोग ऐसे हैं जो शायद इलाज कर सकते हैं। फिर हम एक जगह पहुंचे जो ठीक जगह थी, और वहां से मुझे फाका हुआ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी रूटीन पर आ गई। मेरे घर वाले मुझे किसी से नहीं मिलवाते थे, और 2 महीने बाद जाकर कुछ ठीक हुआ। शादी से पहले मगरिब के टाइम मुझे फील होता था कि मेरे साथ कोई है। मैं इतना ज़्यादा डर जाती थी कि मुझे ऐसा लगता था किसी ने मेरा हाथ पांव पकड़ा हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद मैं ठीक हो गई और मुझे कभी डर नहीं लगा। तो ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह।